अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और DNN की हेल्थ डायरी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आबदा खान। सेहत के हवाले से तज्जिए और तबसरे के लिए हमेशा की तरह सीनियर तज्जियाकार, सीनियर हेल्थ डेस्क इंचार्ज सिराज अमजदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे सेहत के हवाले से कुछ सवालात करने वाले हैं और उनकी राय देखें इस हवाले से क्या है, वो अपने तज्जिए से हमें आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया सिराज अमजदी साहब आपके वक्त का। सिराज अमजदी साहब, ये बताइएगा कि आपने गुज़श्ता हफ्ते नर्सिंग कौंसल में तब्दीलियों की जानिब से इशारा किया था। इस सिलसिले में वफाकी वजारत सेहत में क्या पेशरफ्त हुई है और सिंध में नर्सिंग एजुकेशन की सूरत हाल पर इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। आपने मुझसे मालूम किया है कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल में आला सतही तहकीकाती कमेटी के हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की थी, उस बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो उस बारे में जहां तक मेरी मालूमात है वो ये है कि आइंदा 20 मई तक नताइज आने की तवक्कुआत हैं और तहकीकाती कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक वफाकी वजारत सेहत अहम तरीन फ़ैसले करने जा रही है, जिसमें सबसे अहम मसला जो है तहकीकात में सामने आया है वो ये है कि 5 अहम सीनियर अफसरों की जो तरक्कियां हैं वो गैर कानूनी पाई गई हैं। उन तरक्कियों के हवाले से तहकीकाती कमेटी ने जो रिपोर्ट वफाकी वजारत सेहत को पेश की है, उस सिलसिले में वफाकी वजारत सेहत क्या फ़ैसला देती है वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि 20 मई के बाद आने वाले फ़ैसले के अंदर ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और आपने ये मालूम किया कि इस वफाकी वजारत सेहत के फ़ैसले के हवाले से सिंध में इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। इसके सिर्फ सिंध में ही नहीं बल्कि KPK में, बलूचिस्तान में और पंजाब में इन फ़ैसलों के तमाम जगहों के ऊपर असरात मुरतब होंगे। और इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि माजी में जरदारी और नवाज़ हुकूमत में 2004 से लेकर 2013 तक साबिक़ वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ने गैर कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल के सदर की हैसियत से जो कुछ पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल में करप्शन के हवाले से किया और करप्शन के अलावा इंतज़ामी और क़ानूनी हवाले से किया, वो सब कुछ इतना तबाहकुन था कि उसके असरात अभी तक पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल से ज़ाहिल नहीं हुए हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि आला सतही तहकीकाती कमेटी ने अपनी तहकीकात के अंदर डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के इस पीरियड को भी ज़ेर गौर लाए हों या इसके भी हवाले से कोई उन्होंने तहकीक की हो। ये तो तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मौजूदा इमरान खान की हुकूमत ने सबसे पहले पाकिस्तान की 72 साला तारीख़ के अंदर नर्सिंग का साल 2019 और 20 को करार दिया था। उस साल का बेड़ा गर्क करने के अंदर पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल की वो इस्टेब्लिशमेंट जो 2004 से 2013 तक के सदर के मातहत काम करती रही और फिर हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर जो इस हवाले से टास्क फोर्स बनाई गई, उस टास्क फोर्स के अंदर उन्हीं लोगों को रखा गया जिनका नर्सिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त नर्सिंग माफिया की हैसियत से रखते हैं। मेरी मुराद रिफत जान हैं जिनका नर्सिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इत्तलाती टेक्नोलॉजी के हवाले से अपनी शनाख्त रखती हैं, लेकिन नर्सिंग कौंसल के अंदर उन्हें कलीदी हैसियत में माजी में भी क्यों रखा जाता रहा और अभी भी क्यों रखा गया है, जिसके अंदर हुकूमत की बेबसी है या हुकूमत के ऊपर कोई दबाव था कि उन्होंने इन बाक़ियात को हेल्थ टास्क फोर्स के अंदर शामिल करने को ज़रूरी जाना। और इसी तरीके से शाहीन गनी और दूसरी ख़वातीन हैं जो कि हेल्थ टास्क फोर्स के अंदर हैं। ये हेल्थ टास्क फोर्स की ज़िम्मेदारी थी कि वो जो हुकूमत का विज़न है, मौजूदा हुकूमत का जो नर्सिंग के हवाले से विज़न था, उस विज़न को पूरा करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए, नर्सिंग डिप्लोमा को जारी रखते हुए और आला नर्सिंग की तालीम का जो सिलसिला है उसको शुरू किया जाना चाहिए था।
لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ نرسنگ ڈپلومہ کو بند کر دیا گیا، اور نرسنگ ڈپلومہ کے بند کرنے کے ساتھ ساتھ سی اے کا پروگرام جو کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب اپنے مفادات کے تحت اپنے دور کے اندر لے کر آئے تھے، اب اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کو ہی پروموٹ کرنا ہے تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈپلومہ نرسنگ کو بھی جاری رکھا جاتا تو اس وقت جو حکومت کا ویژن تھا اس کے مطابق کم از کم نرسز کی جو تعداد ہمیں مطلوب ہے عالمی ادارے صحت کے مطابق، اس حد تک نہیں تو کسی حد تک ہم اس تعداد کو پورا کرنے کے اندر ضرور کامیاب ہو سکتے تھے۔ لیکن اب جو اس وقت سچویشن ہے اس میں بالکل پی این سی کی طرح کیا گیا ہے کہ پہلے نرسنگ اسکولوں کو رجسٹریشن دی گئی اور نرسنگ اسکولوں کے ان قوائف کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا کہ جن کو رکھا جانا چاہیے تھا۔ اب انہی بنیادوں کے اوپر جن کو پہلے نظر انداز کیا گیا، اب نظر انداز کیے ہوئے معاملات کو اٹھا کر نجی نرسنگ اسکولوں کو بند کرنے کا پورے پاکستان کے اندر ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نرسنگ کی تعلیم و تربیت کا جو ایک بہت بڑا سلسلہ پورے ملک کے چاروں صوبوں میں نجی نرسنگ اسکول اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ادا کر رہے تھے، اس میں نہ صرف بحران پیدا ہو رہا ہے بلکہ رکاوٹ آ گئی ہے۔ اچھا سراج امجدی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ سندھ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سینئر اسامیوں سے جونیئر افسران کو ہٹانے کے حساس معاملے پر حکومت سندھ نے کہاں تک عمل کیا ہے اور اس سلسلے میں کیا ہونے والا ہے، اس حوالے سے تھوڑا آگاہ کیجیے گا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ میں آئین اور قانون کی حکمرانی کم، ایک شخصیت کی حکمرانی زیادہ چلتی ہے، اور اسی کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک ہفتے میں جو رپورٹ حکومت سندھ سے طلب کی گئی تھی، وہ رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کرانے میں چیف سیکریٹری سندھ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ مجھے دیگر محکموں کی جانب سے اس حوالے سے کیا کچھ ہوا ہے اس حوالے سے تو میرا سوال نہیں بنتا ہے، لیکن محکمہ صحت سندھ کی جانب سے میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ کمزور ترین افسران، یعنی جن کو یہ کہہ لیا جائے کہ جن کا کوئی زیادہ والی وارث نہیں تھا، ان افسروں کو تو ہٹا کر ان کی اصل پوسٹوں کے اوپر تعینات کرنے کا ایک جزوی سلسلہ ضرور نظر آیا ہے۔ لیکن اب بھی اہم کلیدی اسامیوں پر، یعنی میری مراد ہے ڈی جی ہیلتھ سے، ڈی جی ہیلتھ کی اسامی جو ہے یہ ایک سینئر ترین افسر کی ہے جو 20 گریڈ کا سب سے ٹاپ لسٹ کے اوپر افسر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو جو ارشاد میمن صاحب کو لگایا گیا ہے وہ جس نمبر کے اوپر ہیں وہ کوئی 300 سے زیادہ سینئرٹی کی لسٹ کے اندر نمبر پر ہیں، لیکن وہ ابھی بھی ڈی جی ہیلتھ ہیں، اور جو سندھ ہائی کورٹ کا اس حوالے سے حکم تھا ایک ہفتے کا، وہ اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن حکومت سندھ جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاتا چلوں کہ اس سلسلے میں حکومت سندھ عمل درآمد تو کجا، خود جناب سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی صاحب بھی جو ہے وہ فاضل عدالت کے احکامات کی دھجیاں ادھیڑنے میں اور ان کے پرخچے اڑانے کے اندر پیش رہے ہیں، اور اس کی تازہ ترین مثال جو ہے جو حال ہی میں سامنے آئی ہے کہ ان کی مبینہ اہلیہ کو انہوں نے جونیئر ترین ہونے کے باوجود ایک اسپتال کا ڈی ایم ایس لگا دیا، جو کہ وہ ڈی ایم ایس بننے کی اہلیت قانون کے مطابق نہیں رکھتی تھیں۔ وزیر صحت سندھ نے نہ جانے ایسے ان سے کیوں اس حوالے سے پوچھ لیا، کیونکہ ایسی لاقانونیت اور ایسی غیر قانونی تعیناتیاں تو محکمہ صحت سندھ میں ابھی بھی بدستور موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی صاحب سے پوچھا، گو کہ وہ آرڈر نکل گئے ہیں اور انہوں نے اپنی مبینہ اہلیہ کو اس عہدے سے ہٹا بھی دیا ہے، لیکن جب سیکریٹری صحت جیسے منصب پر فائز لوگ خود اپنے مفادات کے لیے فاضل عدالت کے احکامات کی دھجیاں اڑائیں گے
تو وہاں پر قانون کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ ساتھ آئینی حکومت کا جو کردار ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے کہ وہ اپنوں کو نوازنے کے لیے، اور جس طرح سے ایک بار پھر سندھ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ قانون کی زد میں آیا ہے، اور یہ ادارہ انتہائی اہم ترین ہے جو محکمہ صحت سندھ سمیت تمام اداروں کے لیے افسران کی تقرری کرتا ہے، افسران کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ ادارہ جو ہے خود لاقانونیت کا مظہر ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے صوبے کے اندر گڈ گورننس کی ہم کیا توقعات رکھ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر افسوس ہی کر سکیں۔ اچھا سراج امجدی صاحب، اب ہم کورونا کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کورونا کی شدت کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ حکومتی اعلان کے مطابق عید کے بعد اور لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے، لیکن احتیاطی تدابیر پر عمل جیسا ہونا چاہیے تھا وہ ہو ہی نہیں رہا، تو ہسپتالوں میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی ہاں، یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ملک میں کورونا کی شدت میں ایک بار پھر بہت تیزی آ گئی ہے، اور اس تیزی میں جہاں بیرون ممالک سے آنے والے، افریقی ممالک سے، برطانیہ سے آنے والے لوگ ہیں اس شدت کا باعث بنے ہیں، اس کے ساتھ ہی سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ تھوڑی چپقلش کے باوجود حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کی جانب سے اور دیگر صوبوں کی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے بارے میں جو سخت پالیسی اپنائی گئی اور اس پر خاص طور کے اوپر عید الفطر کے آخری ہفتے میں عمل درآمد بھی کیا گیا، اس کے بھی اگر بہت زیادہ نہیں تو بہتر اور مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، اور اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا وفاقی مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، جو اپنی وفاقی وزارت صحت میں انتظامی ریٹ قائم کرنے میں تو اتنا کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، لیکن انفیکشن ڈیزیز کے ماہر کی حیثیت سے انہوں نے کورونا کو کنٹرول کرنے میں بجا طور کے اوپر اپنی بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس میں بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، جس سے کہ ہمارے ملک میں اب تک کورونا کی صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک میں گزشتہ روز ایک ہی روز میں ہسپتالوں کے 50 ڈاکٹروں کی اموات جو ہے یہ نہایت تشویشناک بات ہے، جبکہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے صوبوں میں ایسی صورتحال کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آئی کہ جہاں پر اتنی بڑی تعداد ایک ہی روز کے اندر صرف ڈاکٹروں کی، یعنی جو علاج معالجہ کورونا کے مریضوں کا کر رہے تھے وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں SOPs کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، ہمارا نرسنگ اسٹاف، ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف، ہمارا میڈیکل اسٹاف حکومت کی جانب سے دی گئی گائیڈ لائن کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ کم از کم سندھ میں بھی مجموعی طور کے اوپر صورتحال ایسی کوئی تشویشناک تو نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں کراچی کے مختلف کورونا سینٹرز کے اندر گاہے بگاہے جو ہے بد انتظامی کی صورتحال نہ صرف دیکھنے میں آتی ہے بلکہ بد انتظامی کی شکایات بھی لوگوں کی جانب سے کی جاتی ہیں۔ لیکن اس حوالے سے ایک بڑا مثالی سینٹر کراچی میں ہے جو ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے تحت گلشن اقبال نیپا چورنگی کے اوپر کام کر رہا ہے، اور وہاں پر جس روز سے اس سینٹر کو قائم کیا گیا ہے تاحال کوئی چھوٹی بڑی شکایت سامنے دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اس سلسلے میں جناب فوکل پرسن ڈاکٹر عاشق شاہ صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی تندہی اور دل جمی کے ساتھ جو ہے کورونا کے مریضوں کے فوکل پرسن کے حوالے سے کراچی بھر کے اندر سرگرم ہیں۔ رات کے دن کے کسی بھی حصے میں ان کو کال کی جائے، 1 یا 2 کال کے اوپر فوراً ان کی کال اٹینڈ ہوتی ہے، اور اگر کسی وقت ان کا ٹیلی فون مصروف ہوتا ہے تو کال کرنے والے کو وہ خود کال کر کے
اس کی ضرورت کا معلوم کرتے ہیں، اور کورونا سے متاثرہ مریضوں کے لیے ایمبولینس کو مینیج کرنا، ہسپتالوں میں بستروں کی دستیابی کو یقینی بنانا، اس سلسلے کے اندر ڈاکٹر عاشق شاہ صاحب کا بڑا کردار ہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کراچی میں محکمہ صحت سندھ کے تحت جو کورونا ویکسینیشن سینٹرز کام کر رہے ہیں، اس میں لوگوں کا ویکسینیشن کرانے والوں کا رش بہت بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے ان سینٹرز کے اوپر آنے والے ضعیف العمر افراد جو ہیں ان کو 3-3 4-4 گھنٹے ویکسینیشن کرانے کے لیے انتظار کرانا پڑ رہا ہے، جبکہ فزیکلی طبی اعتبار سے یہ مریض 15 منٹ 20 منٹ سے زیادہ بیٹھنے کی صورتحال میں نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ محکمہ صحت سندھ کو بھی اس سلسلے کے اندر اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے یا تو جو کورونا ویکسینیشن سینٹرز انہوں نے بنائے ہیں اس کے اوپر ایک الگ ڈیسک جو ہے معمر یعنی 60 سال افراد کی ڈیسک کو علیحدہ کرنا چاہیے، یا ان کے سینٹرز کو علیحدہ کر دینا چاہیے، تاکہ جو رش اور دباؤ لوگوں کے مریضوں کی ویکسینیشن کرانے والے لوگوں کی وجہ سے ان کو انتظار کی طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے، وہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں ضمناً یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، آپ نے یہ معلوم کیا تھا کہ جو پاکستان نرسنگ کونسل کے حوالے سے ہونے والے وفاقی حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس کے سندھ کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ اس کے اوپر تو تمام ملک میں یکساں اثرات پڑیں گے، لیکن سندھ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک مافیا جس نے یہاں نجی اسکولوں کی فروغ کو اور نجی اسکولوں کی اچھی کارکردگی کو متاثر کیا ہے، ان کے دونوں اسکول سواستو اور ہوری زون وہ قانون کی زد میں آ چکے ہیں اور وہ بند ہو چکے ہیں، اور ان کو آئندہ ایڈمیشن لینے سے روک دیا گیا ہے۔ اب وہی صاحب جو ہیں وہ پس پردہ رہ کر اپنا بدلہ لینے کے لیے دیگر جو اچھی کارکردگی کے حامل یہاں نجی نرسنگ اسکول گزشتہ 1 عشرے سے زیادہ 15 برس سے کام کر رہے تھے، ان کو نشانہ بنانے کے اوپر وہ مختلف میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، اور مختلف محکمہ صحت نرسنگ کے اندر خاص طور کے اوپر خیر النساء جیسی جاہل اجل جو غیر قانونی ابھی تک سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ان کو حکومت سندھ چھونے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو باقاعدہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ خود پس پردہ ہیں، اور ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے تاکہ سندھ کے اندر وہ صحت مافیا جس نے پاکستان نرسنگ کونسل کے اصولوں کو مطابق جو اسکول کام کر رہے تھے ان کو بھی ڈسٹرب کیا ہے، اور اب مزید ماضی کو چھوڑ کر مستقبل میں بھی وہ اپنی لاقانونیت کو قائم رکھنے کے لیے ایسے افسروں کو آگے لانا چاہ رہے ہیں جو کہ سندھ میں پاکستان نرسنگ کونسل اور نرسنگ کی تعلیم و تربیت کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ ان لوگوں کو پروموٹ کرنا جو ہے یہ انتہائی خوفناک عمل ہے، اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک پیسہ انہی صاحب کا ہے جن کے 2 اسکول اس وقت قانون کی زد میں آ چکے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلی دفعہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، مختلف صحت کے حوالے سے مختلف ایشوز پر بات ہوگی، اور ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ عابدہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔